नाज़रीन देख सकते हो नाज़रीन, मैं हूँ इमरान मोगल कश्मीरी। ज़िला हमारा कोटली है, तो चरोही तहसील है, गाँव नाड़ा कोट है। इस वक्त मैं मौजूद था तो नोट के मुकाम पर खड़ा हूँ। सामने सामने आज माशाल्लाह जुम्मा था, जुम्मा पढ़ा, आपसे मुलाकात करते हैं सामने सामने। अस्सलाम वालेकुम। आप सब क्या ठीक है? ठीक है माशाल्लाह। कशीद साहब है, अलामा साहब है, माशाल्लाह इनकी शुक्रिया अदा करता हूँ। जुम्मा पढ़ाया है माशाल्लाह। आज माशाल्लाह पंजियां लगा था, बहुत अच्छा इन्हें जुम्मा पढ़ाया माशाल्लाह। तो क्या जी जोहिब साहब, इनकी वेलकम करता हूँ। सर आप जी शदेब आफर साहब, माशाल्लाह इनकी वेलकम करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। चाचा जी का नाम मिस्त्री शबीर साहब, इनकी वेलकम करता हूँ। दुखी साहब साढ़े, इनकी वेलकम करता हूँ। माशाल्लाह आज माशाल्लाह पंजियां लगाया, जुम्मा हो चुका है। मैं चलो हाफिज साहब दो चार अदाले इतनी बातम तासन सामने सामने और दो चार कलाम सुनासन माशाल्लाह इनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है। आप सामने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहली बात तो यह है कि जिस तरह हज़ूर अलैहिस्सलाम के ग़ुलामों ने इस रमज़ान मुबारक के अंदर जो है शरीयत मुस्तफ़ा की पासदारी करते हुए सहरी और अफ्तारी का अहतमाम किया है, अपने घरों के अंदर जो है वो बड़ी खुशी के साथ सहरी और अफ्तारी का अहतमाम किया है और अल्लाह तबारक व तआला के घरों को भी आबाद किया है। और ख़ास करके शाम के वक्त जो है जब अफ्तारी हम सारे नबी पाक के ग़ुलाम अपने घरों के अंदर अफ्तारी किया, अगर उसके अंदर एक अजीम जो है वो उसके अंदर एक चाशनी थी, वो एक अजीम जो है वो लज़्ज़त सी, लिहाजा पूरे साल के अंदर वो ऐसी लज़्ज़त जो है वो हमें नसीब नहीं होती। लिहाजा ये नमाज़ें जो है वो सिर्फ रमज़ान मुबारक के महीने के अंदर फ़र्ज़ नहीं है, बल्कि पूरा साल ही फ़र्ज़ रहती हैं। तमाम ज़रात से मेरा ये पैगाम है कि वो रमज़ान मुबारक के अलावा भी अल्लाह तबारक व तआला के घरों को आबाद फरमाए। अक्सर बात ये होती है कि हर बंदा ये गिला करता है मेरा घर वगैरह आबाद है, बेटा नहीं सुनता, बाप कहता है हालात बड़े ख़राब हैं। लेकिन हमने अल्लाह के घरों को जब तक गैर आबाद किया, हम अपने घरों के अंदर जो है वो परेशानी का सबब है। लिहाजा जो लोग अल्लाह के घरों को आबाद करते हैं, अल्लाह उनके घरों और दिलों को आबाद फरमाता है। दूसरी बात यह है कि ये हमारी जो मस्जिद है मरकज़ अहले सुन्नत, ये तनोट शरीफ के अंदर जो है ये अरसा दराज से अहले सुन्नत का एक अजीम मामला यहाँ पर चल रहा है। इसके अंदर अक्सर अकायद अहले सुन्नत पर गुफ्तगू भी होती है। लिहाजा इस मस्जिद के अंदर जो है वो ईद उल फितर जो है उसका वक़्त हमने 8 बजे रखा है। और हज़रात कोशिश करें कि तरीक़ाकार ये है कि घर से जब आप तशरीफ़ लाएँ तो खजूरें वगैरह, खीर, हलवा भी खा सकते हैं। ये मीठी कोई चीज़ खाकर जो है वो घर से तशरीफ़ लाएँ और अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर अल्लाह अकबर वलिल्लाहिल हम्द। असल में मीठी चीज़ खाना सुन्नत है। ये वैसे सिर्फ मौलवियों की खुराक नहीं है हलवा, खीर वगैरह, बल्कि ये सारे लोग खा सकते हैं और खाते भी ज़्यादा है उलमा से। लेकिन बात वैसे ही होती है कि जनाब ये मौलवी साहब खीरे खाते हैं, हलवे खाते ज़्यादा, लेकिन असल में ज़्यादा लोग जो है वो दूसरे खा जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक उलमा के एक जो है तक़द्दुस को माल करने के लिए बाद लोग जो है वो हलवा और खीर का नाम लेकर जो है वो बदनाम। हालांकि तो हलाल चीज़ है, शराब आराम है, इसलिए कई चीज़ें हैं जो आराम है, उस हवाले से गुफ्तगू नहीं होती। हलाल चीज़ अगर कोई खाता है तो उसके अंदर डिस्कस जो है नहीं करनी चाहिए। लिहाजा घरों से निकल कर आप लोग कोशिश करें। इस दिन जो है ईद उल फितर जो है ये हज़ूर सल्लल्लाहु के ग़ुलामों के लिए खुशी का दिन है, ईद का दिन है। और ये वो चीज़ें जो आम पूरा साल हमारे लिए जायज़ होती थी, लेकिन रमज़ान मुबारक का चाँद उधर नज़र आया और यकम रमज़ान मुबारक से लेकर ईद उल फितर का चाँद आने तक जो है वो पूरा दिन हम जो है वो वही चीज़ें नहीं खाते क्योंकि शरीयत ने इजाज़त नहीं दी। अब वो ईद का जब चाँद नज़र आता है तो वो चीज़ें हमारे लिए फिर दोबारा जायज़ हो जाती हैं, उनका खाना भी सवाब है। अल्लाह पाक हज़ूर नबी पाक के जो भी सरकार दो आलम के ग़ुलाम पैगाम सुन रहे हैं, अल्लाह अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। सदका फ़ितर और फ़िदिया के वाले से भी चलो ये पैगाम है। सदका फ़ितर जो है ये भी लोग जो है वो कोशिश करें किस तरह एक नमाज के अंदर जो है वो कोई जो है वो वाजिब रह जाता है तो वो सजदा साहब अदा करने से अदा हो जाता है। इस तरह मौक़िक़ीन ने लिखा है रमज़ान मुबारक के जो रोज़े लोग रखते हैं इसके अंदर जो कोताहियाँ होती हैं ये सदका फ़ितर जो अदा करने से अल्लाह तबारक व तआला उनके गुनाहों को, उनकी कोताहियों को माफ़ फरमा देता है। इसके अलावा जो है वो सदका फ़ितर और फ़िदिया जो बंदा जानबूझ कर रोज़ा रखता है वो तो कफ़ारा है, लेकिन जानबूझकर जो रोज़ा रखता है उस हवाले से तो बड़ी शरीयत के अंदर जो है वो उसके अंदर सख्ती है, उसके अंदर कफ़ारा भी है और रोज़े भी दोबारा रखने पड़ेंगे पूरे महीने के और लगातार रोज़े रखने पड़ेंगे। लेकिन फ़िदिये के अंदर यह है कि बंदा सख्त बीमार है और डॉक्टर ने लिख कर दिया है कि बीमारी के बढ़ जाने का खदशा हो, उस वक्त जो है वो सबसे कम जो दर्जा है वो निसफ सा यानी जो है वो गंदम है, उस हवाले से जो है वो 300 रुपया उलमा ने लिखा है, वो कम अज़ कम ये रेट बनता है। किशमिश है, उसके बाद खजूरों के हिसाब से है, यानी ये ज़्यादा जो लोग माली वाले से ज़्यादा मजबूत हैं उनको चाहिए कि गुरबा की जहाँ से ज़्यादा जो है वो माली वाले से खिदमत हो सके और कोशिश करें सदका फ़ितर
اور فدیہ جو ہے یہ اپنے جو قریبی رشتہ داروں میں سے کوئی غریب ہے تو سب سے زیادہ وہ مستحق ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ مدارس کے اندر جو اس وقت بچے پڑھ رہے ہیں وہاں پر جو ہے وہ دینا جو ہے وہ ڈبل جو ہے وہ ثواب ملتا ہے، وہاں قرآن کی تلاوت پورا سال پڑھتے ہیں بچے، تو لہٰذا وہ جو مدارس جہاں پر قرآن اور حدیث کا علم دیا جا رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے، وہاں پر کوشش کیا کریں ان اہل سنت کی اداروں کے اندر جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالنے کی کوشش کریں۔ اور تیسرا پیغام میرا یہ ہے کہ اس موقع پر جتنے بھی جہاں تک پیغام جا رہا ہے کہ علماء اہل سنت اور امام اور خطباء حضرات جو ہیں ان کے حوالے سے آپ لوگ جس طرح آپ جو ہے وہ عید کے موقع پر خوشی سے اپنا نیا لباس پہنتے ہیں، نئے جوڑے پہنتے ہیں اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ 3-4 سوٹ خریدتے ہیں، تو 4 سوٹ خریدنے کے بجائے آپ کوشش کریں کہ یہ ایک، کیونکہ علماء اور امام بھی یہ آپ ہی لوگوں میں سے ہیں، یہ ایک معاشرے کا حصہ ہے، لہٰذا اس وقت جو ہے بڑے معاملات ایسے ہیں کہ بعض لوگ مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ اس وقت جو ہے جو کام کر رہے ہیں کوشش یہ کریں کہ لوگ بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے، کیونکہ یہ علماء ہیں تو اہل سنت کا جو معاملات اسلام کے حوالے سے جو گفتگو ہوگی کہ انہوں نے علم سیکھا ہے اور یہ لوگوں کو سکھا رہے ہیں، اور علماء کرام بھی جو ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ ایسے لوگ ہیں جن کو جو امام نہیں ہوتے ان کو جو ہے رمضان مبارک کے اندر صرف جو ہے وہ داڑھی رکھ لیتے ہیں اور مصلے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس کا تعلق جو ہے وہ اسلام کے ساتھ اور امامت کے ساتھ، کیونکہ اس کے اندر بڑی شرائطیں ہیں، بڑا علم اس کے اندر شریعت نے بڑی جو ہے وہ معاملات رکھے ہیں، لہٰذا اس کے اندر بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ علماء اور جو تراویح پڑھانے والے امام ہیں ان کی بھی، اور جو اس کے علاوہ خطباء ہیں ان کی بھی کوشش کریں کہ رمضان مبارک کے اندر جو ہے اس کے علاوہ بھی آپ خدمت کریں، رمضان مبارک کے اندر آپ لوگ جو ہے وہ کوشش کریں اور تاک راتوں کے اندر کوشش کریں کہ صدقہ فطر نکالنے کی، اور اس کے بعد خدمت جو کر رہے ہیں اور فقراء کے اندر جو مال تقسیم کر رہے ہیں یہ بھی کوشش کریں کہ تاک راتوں کے اندر اس کی نیت کی جائے، 27ویں رات آ رہی ہے اس کے اندر کوشش کریں تاکہ ثواب زیادہ ملے گا۔ لیکن صدقہ فطر عید الفطر کا جو چاند نظر آتا ہے جو ہے وہ صبح کے وقت جو ہے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ 2-4 کلام ٹھیک ہے یار تو کیا کھلتے ہیں جان بن گیا کرم بس ٹھیک ہے پیغام سے سٹیا نڑے جی میں گئے ٹھیک ہے منانا منا بہت شکریہ جی، آپ گلیں ہی عمل کرے مدرسہ تو کس جگہ؟ مدرسہ ہمارا جو ہے وہ خان آباد جامعہ حاضریہ رضویہ ہے۔ خان آباد؟ جی جی اچھا تو ان کو کیا بتانا چاہتے ہو، مطلب جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ مطلب قرآن حافظ پڑھن؟ بالکل یہ پیغام ہمارا کہ جتنے بھی جو لوگ غربا غریبوں کے بچے ہیں اور امیروں کے بھی بے شک ہیں وہ بھی ہم اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف غریبوں کے بچے پڑھیں، بلکہ ہم کہتے ہیں جو بھی پڑھنا چاہے دین کے حوالے سے ہم بغیر کسی معاوضے کے، بغیر کسی مالی جو ہے وہ عملات اس سے کوئی فیس وغیرہ نہیں لی جائے گی، بلکہ وہاں پر جو ہے قرآن اور حدیث رسول کا درس اور تعلیم کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ وہاں پر جو لوگ بھی جہاں کہیں سے بھی آنا چاہتے ہیں ان کے لیے رہائش کا بھی اہتمام ہے اور کھانے کا بھی وہاں پر اہتمام ہوتا ہے، جو ہے وہ صبح کے وقت بھی ناشتے کا اہتمام ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ دوپہر اور شام، یہ رمضان مبارک کے علاوہ رمضان کے اندر جو افطاری کا جو معاملہ ہے وہاں پر جو ہے عوام اہل سنت اور بھی لوگ ہوتے ہیں، تو لہٰذا ہم نے لیکن ہم نے کبھی اتنی ایڈورٹائز نہیں کی ہے جس طرح یہ مختلف لوگ جو ایڈورٹائز کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا ہے فلاں کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے معاملہ کیا ہے۔ اگر 1000 بچہ ہو تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کی رضا کے لیے معاملہ ہونا چاہیے، لیکن ایک بچہ بھی اگر مدرسے سے پڑھ کر وہ علم کی خیرات لوگوں کے اندر جو ہے وہ تقسیم فرمائے، اس علاقے دیکھیں کہ چند علماء ہیں لیکن اس علاقے کے اندر دین کی خدمت ہو رہی ہے، لہٰذا اس طرح جو ہے وہ پورے علاقے کے اندر جو ہے وہ مدرسوں جو ہے وہ علماء نہیں ہوتے، چند علماء ہوتے ہیں لیکن وہ کام کر رہے ہیں دین کے حوالے سے، کبھی دھرنا بھی لوگوں نے نہیں دیا، یعنی اس حوالے سے کہ ہماری سپورٹ نہیں ہو رہی، مالی والے سے کمزوریاں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم نوازی فرمانے والا ہے اور وہی عزت عطا فرمانے والا ہے۔ ماشاءاللہ جی بہت شکریہ عید نے حوالے بتائیے کتنے بجے عید ہے؟ عید کا بتایا پہلے میں بتا چکا ہوں کہ یہ 8 بجے انشاءاللہ یہ ترنوٹ جو ہے وہ جامعہ مسجد جو ہے جماعت اہل سنت کے مرکز کے اندر انشاءاللہ حسب معمول 8 بجے جو ہے وہ عید الفطر ادا کی جائے گی، اور اکثر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ بس دیکھتے ہیں ابھی جو ہے 15 منٹ باقی ہیں، ابھی جو ہے 5 منٹ باقی ہیں، گھر سے وہ پھر بھاگتے ہوئے آتے ہیں اور پھر جو ہے بعد میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ عید بھی چلی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد جو کہتے ہیں کہ مولوی صاحب نے ایسا کر دیا ہے، جلدی پڑھا دیا ہے، جبکہ ٹائم مقرر ہو گیا، لہٰذا سارے ذرات سے التماس سے جائے کہ عید کے موقع پر پریشانی کا سبب بنے، ہر بندے کو عید بھی چلی جائے اور پھر جو ہے وہ ایک نیا رخ بن جائے، لہٰذا یہ جب عید کا موقع ہوتا ہے تو کوشش یہ کیا کریں کہ جو وقت مقرر ہے اس سے پہلے آپ آدھا گھنٹہ تشریف لائیں تاکہ آپ لوگ کچھ پیغام بھی وہاں سے کوئی علم بھی حاصل کر سکے، اللہ کرم نوازی فرمائے۔ ماشاءاللہ جی بہت شکریہ جی سارے بندے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو پھر یہ معاملات کرتے رہیں گے انشاءاللہ موقع ملا تھا انشاءاللہ آج میں بھی واپس جانا تاکہ تو بعد انشاءاللہ ملاقات ہوتی بہت شکریہ تو ماشاءاللہ جب پیغام دیتا اللہ تعالیٰ خوش رکھے سامنے ملاقات ہوتی انشاءاللہ۔ تو سارے بندے حافظ گلیں عمل کرے
عمل کر سکتا انشاءاللہ آگے شیئر کرے مطلب پوری دنیا جائے تو ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سو تو رمضان بہت اچھا گیا ہے بالکل ہم نے جو ہے کوشش کی ہے اچھا کہ رمضان مبارک کے اندر جو ہے دعا ہی کر سکتے ہیں ہم، ویسے تو اس وقت مظلوم ہیں صحیح بات ہے اور کلی طور پر ہم ویسے بھی جو ہے وہ غلام ہیں ماشاء اصل میں دیکھا جائے پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو کیونکہ مالی والے سے جو معاملہ اس وقت جو سازش کے تحت معاملات ہو رہے ہیں، اصل بات جو ہے کہ ہم کوئی بھی شریعت کے حوالے سے جو بات ہوتی ہے تو ہر بندہ گفتگو کرنا شروع کر دیتا ہے، جبکہ دنیا کائنات کے اندر جتنی بھی کیٹیگری ہیں ان کے اندر ایسے معاملات نہیں ہوتے، لیکن دین کے حوالے سے ہر بندہ، ایک بندہ ہوٹل پر بیٹھا ہوا وہ بھی اپنی مرضی سے جو بات اس کو ذہن کو اچھی لگتی ہے وہ بات کہنا شروع کرتا ہے، کہتا ہے یہ ٹھیک ہے، اور عوام بھی کہتی ہے جی بالکل یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، جبکہ بات یہ نہیں ہے، بات وہی ٹھیک ہوگی جو قرآن حدیث کی ٹھیک ہوگی۔ لہٰذا غزہ کے اندر جو ہمارے مسلمان بھائی اس وقت ظلم کی چکی میں پیچھے جا رہے ہیں ان کے حوالے سے بھی ہم دعا کر رہے ہیں، اللہ پاک اور مظلوموں کی غائبانہ جو ہے وہ شہدائے بدر کی وسیلہ سے اللہ مدد کرے۔ فلسطین کے مسلمانوں کے اللهم صل على محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رسول الله ادع لنا يا حبيب الله اشفق لنا اننا في بارك من نوركم خذ يدي سائلنا اشكالنا۔ اللہ پاک جتنے بھی نبی پاک کے غلام اس وقت یہ لائیو پروگرام دیکھ رہے ہیں حضور نبی پاک کے وسیلہ جلیلہ کے ساتھ آمین، مولا پاک ہمارے غزہ کے مسلمان بھائی جو اس وقت ظلم کی چکی پہ پیچھے جا رہے ہیں ان کی غائبانہ امداد عطا فرما، ہم سب کو شریعت مصطفیٰ کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، جو شہید ہو رہے ہیں میرے اللہ ان کا مرتبہ تو بلند فرمانے والا ہے، بلند کرتا ہے، اے اللہ پاک حضور نبی پاک کے غلاموں کا صدقہ اس وقت ہمارے جو ہے وہ 52 اسلامی ممالک اس وقت بےغیرتی کے انتہا ہو چکی ہے، اے اللہ ان کی غیرت کو بیداری کے اندر تبدیل فرما، مصطفیٰ کریم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو غلام ہیں ان کی غیرت کو بیدار عطا فرما، رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام دنیا میں جہاں کہیں بھی ظلم کی چکی پہ پیچھے جا رہے ہیں، یا اللہ ہم جو ہے وہ محتاج ہیں، تو کرم نوازی فرمانے والا ہے، اے اللہ پاک حضور نبی پاک کی وسیلہ سے ان پر کرم فرما، ان کی غائبانہ امداد عطا فرما، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین۔ جناب علی مرتضیٰ شیر خدا نے پڑھا ہے، قرآن جس طرح پڑھا جائے جس طرح سرکار اعظم کرار کے بیٹے امام حسین نے میدان کربلا میں قرآن اس انداز سے پڑھا ہے کہ نیزے کی نوک پر بھی قرآن کی تلاوت جاری اور ساری ہے۔ آج قرآن کو پڑھنے والے بڑے نظر آتے ہیں لیکن وہ دل کے اندر نفاق ہے، دل کے اندر بغض رکھ کر قرآن پڑھتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت کا عقیدہ بڑا سنتا ہے لیکن عمل کے اندر بڑی خدائی ہے۔ عقیدہ ہمارا اہل سنت اہل جنت دی ہے لیکن عمل کے اندر بڑی خدائی ہے۔ آج ہماری مسجدیں غیر آباد ہیں، آج ہمارے مدارس غیر آباد ہیں، ہم دنیا کائنات کے دوسرے ممالک کے سلوٹ کر رہے کہتے فلاں ملک کے اندر حالات بڑے خراب خراب ہیں، لیکن اس دور کا جو سب سے بڑا علم ہے وہ علم کا ہے۔ آج ہماری اولادیں باغی ہو رہی ہے، ایک طرف دنیا کائنات کے سارے علماء جمع ہو جائیں اور ایک طرف ایک داعیہ قسم کا بندہ کھڑا ہو جائے، ہم علماء کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن ایک داعیہ بندہ کھڑا ہو جائے وہ بات کرتا ہے کیا کہا، یہ انگلینڈ کا ہے، یہ فلاں علاقے کا ہے، یہ اکثر دوسری کا پڑھا ہوا ہے، یہ فلاں یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہے، لیکن اصل میں تعلیم وہی ہوگی جو اصحاب صفا سے میرے کریم نے اپنے صحابہ کو تعلیم دی ہے۔ وہ نبی پاک کے صحابہ کے بعد تعلیم تبا تعلیم سے چلتی چلتی سرکار امام بخاری، امام مسلم، سرکار امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اتنے بھی محدثین کے ذریعے جو میرے نبی پاک کا پیغام ہے جو علم امت مسلمہ کی طرف آیا ہے وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضرات گرامی قدر میرے نبی پاک کے غلاموں حضور سے محبت اور پیار کا رشتہ مضبوط کرو۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، فرمایا بے شک ہم قرآن کو نازل کرنے والے اور قرآن کی حفاظت کرنے والے بھی ہمیں۔ اس قرآن کو مٹانے کی بڑی کوشش کی گئی ہے، علماء کو یہ نقطہ دربند کیا گیا قرآن مٹ جائے گا۔ یہودی نے ایک بڑی سازش، آج نہیں بلکہ زمانہ دراز پہلے ایک سازش تیار کرے گا، ایسا کرو پوری دنیا کے اندر قرآن کو ہم نے مٹانا ہے تاکہ لوگوں کے دلوں سے قرآن ختم ہو جائے۔ لوگ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، ایسا کیا جائے لوگوں کے دلوں سے قرآن کو نکالا جائے، مدینے والے مصطفیٰ کی محبت کو نکالا جائے۔ کیا کیا جائے؟ سرکار دو عالم نور مجسم کے غلاموں کے خلاف سازش کی ہے، اسلام کے خلاف سازش تیار کی گئی اور 10,000 اور مختلف لوگ جو ہے جو فعال ہیں، علماء، بچے جوان پڑے جن کے سینوں میں قرآن محفوظ تھا، پوری دنیا کے اندر 10 سال کا عرصہ مقرر کیا تھا۔ 10 سال کے اندر ہمارا یہ کانگریس ہے،
یہ ٹارگٹ 10 سال کا ہے کہ 10 سال کے اندر ہم نے قرآن کو ختم کرنا ہے۔ 10 سال کا عرصہ گزر جانے کے بعد جب یہودیوں کا جو پڑا ہے وہ پوچھتا ہے پتہ قرآن ختم ہو گیا، قرآن مٹ گیا ہے، آگے سے جواب نہیں ملتا ہے بادشاہ سلامت قرآن نہ مٹا سکے۔ بادشاہ پوچھتا ہے بتاؤ 10 سال کا عرصہ گزر گیا، ارے تم نے قرآن کیوں نہیں مٹایا؟ انہوں نے کہا بادشاہ ہم نے قرآن کو سمندر کے اندر پھینک دیا، پانی کے حوالے کر دیا، ہم نے لوگوں کے گھروں سے قرآن کو نکالا ہے اور آپ کے اندر گرا دیا تاکہ قرآن ختم ہو جائے۔ لوگوں کے گھروں سے تو ہم نے قرآن کو نکالا ہے لیکن نبی کے غلاموں کے سینوں سے ہم قرآن کو نہیں نکال سکتے۔ ہزاروں کی تعداد میں حضور کے غلاموں کے ایسے بچے جن کے سینے میں قرآن محفوظ ہے، کہا ہم نے قرآن کو گھروں سے تو نکال دیا ہے، سمندروں کے حوالے کر دیا، قرآن کو گھروں سے نکالا ہے، زمین کے اندر دسا دیا ہے، قرآن کو گھروں سے نکالا ہے، آگ کے اندر جلا دیا ہے تاکہ قرآن ختم ہو جائے گا۔ جب قرآن ختم ہو جائے گا تو ارے یہ تبلیغ کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا 10 سال کا عرصہ گزر گیا ہے لیکن اے بادشاہ سلامت ہم قرآن کو مٹا نہ سکے، اس لیے کہ مسلمان جیت چکے گے، ہم ہار چکے گے۔ انہوں نے کہا معاملہ کیا کہ ہم نے اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی ہے کہ 10,000 ایسے بچے مسلمانوں کے ہر علاقے کے اندر جن کے گھروں میں نہیں بلکہ سینوں میں قرآن محفوظ ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بدلے گا لاکھ زمانہ پر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا لاکھ زمانہ پر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ اے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، اے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا۔ علامہ اقبال نے بھی امت کو یہی پیغام دیا ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں قرآن کس انداز سے پڑھا جائے؟ فرمایا مغز قرآن روح ایمان جان دی۔ آپ فرماتے ہیں مغز قرآن، قرآن کا مغز کیا ہے؟ مغز قرآن ایمان کی روح کیا ہے اور دین کی جان کیا ہے اور قرآن کا مغز کیا؟ فرمایا حب عشق حب رحمت للعالمین۔ فرمایا وہ قرآن جس میں مدینے والے مصطفیٰ کی محبت ہو، رحمت للعالمین کی محبت ہو، عشق حب رحمت للعالمین۔ اور ایسے سرکار دو عالم کی محبت و اثر میں وہی قرآن سے روح کی خوراک کو ایمان مضبوط ہوگا، ایمان کو جان ملے گی۔ قرآن کا جو مغز ہے یہ مصطفیٰ کی محبت ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ رمضان مبارک کا آخری اشرا ہے اور اس کے اندر اکثر لوگ رمضان مبارک کی 7 تاریخ رات جو ہے اس کے اندر شب بیداری کے اہتمام کرتے ہیں۔ ویسے تو اعتکاف میں بیٹھنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ جو بندہ اعتکاف مسجد کے اندر بیٹھتا ہے یا عورتیں گھروں کے اندر بیٹھتی ہیں، وہ چاہے وہ اپنے گھروں کے اندر یا مساجد کے اندر اعتکاف کی کر کے بندہ سو بھی جاتا ہے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کو فیض ملتا ہے۔ لیکن راتوں کے اندر جاگنا بہت بڑی فضیلت ہے۔ تاکہ راتوں کے اندر جو اعتکاف لوگ ہیں وہ کوشش کریں جاگے، اور خاص کر کے 7ویں جو رات ہے اس کے اندر کوشش کریں کہ وہ شب بیداری ضرور کریں۔ تمام امت مسلمان کوشش کریں۔ اور سرکار کی قرآن فرماتے ہیں 83 سال یعنی 1000 مہینہ جو ہے قرآن کہتا ہے، قرآن اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ فرمایا ہم نے قرآن کو قدر رات کے اندر نازل کیا۔ فرمایا تمہیں کیا خبر ہے کہ قدر والی رات کیا ہے؟ فرمایا تمہیں کیا پتہ ہے؟ قرآن کہہ رہا، اللہ فرما رہا ہے، فرمایا یہ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اور 1000 مہینے کا حساب لگائے بندہ 83 سال، میرے خیال کے اندر شاید 83 سال ان میں سے چند لوگ ہوں گے جو 83 سال سے زیادہ عمر کے ہوں گے، ورنہ تو عمریں جو 50 سال 60 سال 70 سال سے میرے خیال میں اکثر لوگوں کی کم ہی عمریں ہیں۔ یہ اقبال صاحب ہیں یا اس کے علاوہ کچھ لوگ شاید جو ہے وہ 70 سال یا 40 سال سے 80 سال سے اوپر ہو، لیکن اس کے علاوہ تو کم عمریں لوگوں کی،
لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے لکھا ہے کہ 83 سال ایک بندہ بغیر کسی دکھاوے کی اللہ کی رضا کے لیے دل رات عبادت کرتا رہے، اس عبادت کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا جائے اور اس رات کی عبادت کو ایک پلڑے میں رکھا جائے، کل کی رات بارگاہ میں اللہ کی بارگاہ میں فضیلت کے اعتبار سے رات زیادہ افضل ہے۔ لہذا بات یہ بھی ہوتا ہے کہ ساری رات میں بیداری ہوتی ہے مساجد کے اندر، لیکن صبح کی نماز ہم نہیں پڑھتے نماز کے ساتھ، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ عشاء کی تراویح آپ جو ہے جماعت کے ساتھ ادا کریں اور اس کے بعد فجر کی نماز ضروری ہے کیونکہ یہ فرائض ہے، اور جاگنا یہ اچھا عمل ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کبھی دعا کی جائے اللہ اس رات کے اندر بندوں کی دعاؤں کو فرشتوں کے ذریعے خود اعلان فرماتا ہے جو مانگنے والا ہے آج میں عطا کرنے والا ہوں۔ اور رمضان مبارک یہ بڑی عظمتوں والا عفت والا مہینہ ہے، میرے خیال سے ابھی کافی وقت ہمارے اندر جتنے بھی لوگ ہیں لالچ ہے، تو مثال کے طور پر آپ لوگ دیکھیں کہ یہ پیکج ہے اب یہ داڑھی کا ادب ہے، تو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام رسول اسلام کا فرمان ہے کہ پیکج میں پیکج مختلف قسم کی، ایک ٹیلی نار کا ہے، ایس کم کا، جیز کا پیکج ہے، بندہ کہتا ہے اس کے اندر پیسے تھوڑے خرچ ہوں اور فائدہ زیادہ حاصل ہو سکے، وہی پیکج لگاتے ہیں۔ مثال ایک بندہ ہے 1000 روپے کا پیکج ہے اور اسے پورے ماہ کا گزر ہو سکتا ہے، اور وہی پیکج اگر 200 روپے میں اگر ہوتا تو 1000 میں لگائیں گے یا 200 والا لگائیں گے، وہ رہے 200 والا لگائیں گے، اس کے اندر فائدہ زیادہ ہے، لیکن یہ بھی اس کے اندر فرمایا ایک موجود ہے۔ اب یہ مثال سرکار دو عالم کے غلاموں نے بڑی پیاری دی، فرمایا ایک موجود ہے اور اس کو کہا جائے صبح سے لے کر آپ نے زور تک مزدوری کرنی ہے اور آپ کو 2000 روپیہ ملے گا۔ ایک مزدور ہے اس کو آفر یہ رکھی ہے کہ تو نے زور سے اثر تک مزدوری کرنی ہے، تیرے پاس بھی آفر ہے کہ 2000 روپیہ تمہیں ملے گا، اور ایک بندہ ایسا ہو آفر یہ لگائی کہ تیری ڈیوٹی زور سے اثر تک نہیں بلکہ اثر سے مغرب تک تم نے کام کرنا ہے، تجھے 2000 بلکہ 4000 ملے گا، تو کیا پسند کریں گے؟ کون سی ڈیوٹی؟ جی اثر سے مغرب تک یہ کام تھوڑا ہے اور اس کے اندر مزدوری زیادہ مل رہی ہے، بس یوں مثال سمجھیں کہ لینے تو قدر کیا ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھ سکتے ہو ناظرین، میں ہوں عمران مغل کشمیری، ضلع ہمارا کوٹلی ہے، تو چروئی تحصیل ہے، گاؤں ناڑا کوٹ ہے۔ اس وقت میں موجود تھا تو نوٹ کے مقام پر کھڑا ہوں، سامنے آج ماشاءاللہ جمعہ تھا، جمعہ پڑھا، آپ سے ملاقات کرتے ہیں سامنے۔ السلام علیکم، آپ سب کہنا ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ کرشید صاحب ہیں، علامہ صاحب ہیں، ماشاءاللہ ان کی شکریہ ادا کرتا ہوں، جمعہ پڑھایا ہے ماشاءاللہ، آج ماشاءاللہ پنجہ رضا تھا، بہت اچھا انہیں جمعہ پڑھایا ماشاءاللہ۔ تو کہنا جی زہیب صاحب ان کی ویلکم کرتا ہوں، سکن آپ جی شزیب آفر صاحب ماشاءاللہ ان کی ویلکم کرتا ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں۔ چاچا جی کا نام مستری شبیر صاحب ان کی ویلکم کرتا ہوں، دکھی صاحب ساڈے ان کی ویلکم کرتا ہوں۔ ماشاءاللہ آج ماشاءاللہ پنجہ رضا جمعہ ہو چکا ہے، میں چلو حافظ صاحب دو چار حوالے اتنی باتیں بتاثر سامنے اور دو چار کلام سناسن صاحب ماشاءاللہ ان کی آواز بھی بہت اچھی ہے آپ سامنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں نے اس رمضان مبارک کے اندر جو ہے شریعت مصطفیٰ کی پاسداری کرتے ہوئے سحری و افطاری کا اہتمام کیا ہے، اپنے گھروں کے اندر جو ہے وہ بڑی خوشی کے ساتھ سحری و افطاری کا اہتمام کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں کو بھی آباد کیا ہے، اور خاص کر کے شام کے وقت جو ہے جب افطاری ہم سارے نبی پاک کے غلام اپنے گھروں کے اندر افطاری کیا گیا، اس کے اندر ایک عظیم جو ہے وہ اس کے اندر ایک چاشنی تھی، وہ ایک عظیم جو ہے وہ لذت سی، لہٰذا پورے سال کے اندر وہ ایسی لذت جو ہے وہ ہمیں نصیب نہیں ہوتی، لہٰذا یہ نمازیں جو ہے وہ صرف رمضان مبارک کے مہینے کے اندر فرض نہیں ہے بلکہ پورا سال ہی فرض رہتی ہیں۔ تمام حضرات سے میرا یہ پیغام ہے
کہ وہ رمضان مبارک کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں کو آباد فرمائے۔ اکثر بات یہ ہوتی ہے کہ ہر بندہ یہ گلہ کرتا ہے میرا گھر وغیرہ آباد ہے، بیٹا نہیں سنتا، باپ کہتا ہے حالات بڑے خراب ہیں، لیکن ہم نے اللہ کے گھروں کو جب تک غیر آباد کیا ہم اپنے گھروں کے اندر جو ہے وہ پریشانی کا سبب ہے، لہٰذا جو لوگ اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں اللہ ان کے گھروں اور دلوں کو آباد فرماتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہماری جو مسجد ہے مرکز اہل سنت، یہ ترنوٹ شریف کے اندر جو ہے یہ عرصہ دراز سے اہل سنت کا ایک عظیم معاملہ یہاں پر چل رہا ہے، اس کے اندر اکثر عقائد اہل سنت پر گفتگو بھی ہوتی ہے، لہٰذا اس مسجد کے اندر جو ہے وہ عید الفطر جو ہے اس کا وقت ہم نے 8 بجے رکھا ہے، اور حضرات کوشش کریں کہ طریقہ کار یہ ہے کہ گھر سے جب آپ تشریف لائیں تو کھجوریں وغیرہ کھیر حلوہ بھی کھا سکتے ہیں، یہ میٹھی کو چیز کھا کر جو ہے وہ گھر سے تشریف لائیں، اور اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اصل میں میٹھی چیز کھانا سنت ہے، یہ ویسے صرف مولویوں کی خوراک نہیں ہے حلوہ کھیر وغیرہ، بلکہ یہ سارے لوگ کھا سکتے ہیں اور کھاتے بھی زیادہ ہے علماء سے، لیکن بات ویسے ہی ہوتی ہے کہ جناب یہ مولوی صاحب کھیرے کھاتے ہیں حلوے کھاتے زیادہ، لیکن اصل میں زیادہ لوگ جو ہے وہ دوسرے کھا جاتے ہیں، لیکن یہ صرف ایک علماء کے ایک جو ہے تقدس کو مال کرنے کے لیے بعض لوگ جو ہے وہ حلوہ اور کھیر کا نام لے کر جو ہے وہ بدنائی علیہ تو حلال چیز ہے، شراب حرام ہے، اس طرح کئی چیزیں ہیں جو حرام ہیں، اس حوالے سے گفتگو نہیں ہوتی۔ حلال چیز اگر کوئی کھاتا ہے تو اس کے اندر ڈسکس جو ہے نہیں کرنی چاہیے، لہٰذا گھروں سے نکل کر آپ لوگ کوشش کریں، اس دن جو ہے عید الفطر جو ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں کے لیے خوشی کا دن ہے، عید کا دن ہے، اور یہ وہ چیزیں جو عام اور پورا سال ہمارے لیے جائز ہوتی تھی، لیکن رمضان مبارک کا چاند ادھر نظر آیا، اور یکم رمضان مبارک سے لے کر عید الفطر کا چاند آنے تک جو ہے وہ پورا دن ہم جو ہے وہ وہی چیزیں نہیں کھاتے کیونکہ شریعت نے اجازت نہیں دی۔ اب وہ عید کا جب چاند نظر آتا ہے تو وہ چیزیں ہمارے لیے پھر دوبارہ جائز ہو جاتی ہیں، ان کا کھانا بھی ثواب ہے۔ اللہ پاک حضور نبی پاک کے جو بھی سرکار دو عالم کے غلام پیغام سن رہے ہیں اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدقہ فطر اور فدیہ کے حوالے سے بھی چلو یہ پیغام ہے، صدقہ فطر جو ہے یہ بھی لوگ جو ہے وہ کوشش کریں کہ اس طرح ایک نماز کے اندر جو ہے وہ کوئی جو ہے وہ واجب رہ جاتا ہے تو وہ سجدہ سہو ادا کرنے سے ادا ہو جاتا ہے۔ اس طرح محققین نے لکھا ہے رمضان مبارک کے جو روزے لوگ رکھتے ہیں اس کے اندر جو کوتاہیاں ہوتی ہیں یہ صدقہ فطر جو ادا کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو ان کی کوتاہیوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ صدقہ فطر اور فدیہ جو بندہ جان بوجھ کر روزہ رکھتا ہے وہ تو کفارہ ہے، لیکن جان بوجھ کر جو روزہ رکھتا ہے اس حوالے سے تو بڑی شریعت کے اندر جو ہے وہ اس کے اندر سختی ہے، اس کے اندر کفارہ بھی ہے اور روزے بھی دوبارہ رکھنے پڑیں گے پورے مہینے کے اور لگاتار روزے رکھنے پڑیں گے۔ لیکن فدیے کے اندر یہ ہے کہ بندہ سخت بیمار ہے اور ڈاکٹر نے لکھ کر دیا ہے کہ بیماری کے بڑھ جانے کا خدشہ ہو، اس وقت جو ہے وہ سب سے کم جو درجہ ہے وہ نصف سا یعنی جو ہے وہ گندم ہے، اس حوالے سے جو ہے وہ 300 روپیہ علماء نے لکھا ہے، وہ کم از کم یہ ریٹ بنتا ہے۔ کشمش ہے، اس کے بعد کھجوروں کے حساب سے ہے، یعنی یہ زیادہ جو لوگ مالی والے سے زیادہ مضبوط ہیں ان کو چاہیے کہ غربا کی جہاں سے زیادہ جو ہے وہ مالی والے سے خدمت ہو سکے اور کوشش کرے صدقہ فطر اور فدیہ جو ہے یہ اپنے جو قریبی رشتہ داروں میں سے کوئی غریب ہے تو سب سے زیادہ وہ مستحق ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ مدارس کے اندر جو اس وقت بچے پڑھ رہے ہیں وہاں پر جو ہے وہ دینا جو ہے وہ ڈبل جو ہے وہ ثواب ملتا ہے، وہاں قرآن کی تلاوت پورا سال پڑھتے ہیں بچے، تو لہٰذا وہ جو مدارس جہاں پر قرآن اور حدیث کا علم دیا جا رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے وہاں پر کوشش کیا کریں، ان اہل سنت کے اداروں کے اندر جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالنے کی کوشش کریں۔ اور تیسرا پیغام میرا یہ ہے کہ اس موقع پر جتنے بھی جہاں تک پیغام جا رہا ہے کہ علماء اہل سنت اور امام اور خطباء حضرات جو ہیں ان کے حوالے سے آپ لوگ جس طرح آپ جو ہے وہ عید کے موقع پر خوشی سے اپنا نیا لباس پہنتے ہیں، نئے جوڑے پہنتے ہیں اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ 3-4 سوٹ خریدتے ہیں، تو 4 سوٹ خریدنے کے بجائے آپ کوشش کریں کہ یہ ایک کیونکہ علماء اور امام بھی یہ آپ ہی لوگوں میں سے ہیں، یہ ایک معاشرے کا حصہ ہے، لہٰذا اس وقت جو ہے بڑے معاملات ایسے ہیں کہ بعض لوگ مختلف قسم کی باتیں کرتے ہیں، لیکن یہ اس وقت جو ہے جو کام کر رہے ہیں کوشش یہ کریں کہ لوگ بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے، کیونکہ یہ علماء ہیں تو اہل سنت کا جو معاملات اسلام کے والے سے جو گفتگو ہوگی کہ انہوں نے علم سیکھا ہے اور یہ لوگوں کو سکھا رہے ہیں، اور علماء کرام بھی جو ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ ایسے لوگ ہیں جن کو جو امام نہیں ہوتے ان کو جو ہے رمضان مبارک کے اندر صرف جو ہے وہ داڑھی رکھ لیتے ہیں اور مصلے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اس کا تعلق جو ہے وہ اسلام کے ساتھ اور امامت کے ساتھ، کیونکہ اس کے اندر بڑی شرائطیں ہیں، بڑا علم اس کے اندر شریعت نے بڑی جو ہے وہ معاملات رکھے ہیں، لہٰذا اس کے اندر بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ علماء اور جو تراویح پڑھانے والے امام ہیں ان کی بھی اور جو اس کے علاوہ خطباء ہیں ان کی بھی کوشش کریں کہ رمضان مبارک کے اندر جو ہے اس کے علاوہ بھی آپ خدمت کریں، رمضان مبارک کے اندر آپ لوگ جو ہے وہ کوشش کریں اور تاک راتوں کے اندر کوشش کریں کہ صدقہ فطر نکالنے کی، اور اس کے بعد خدمت جو کر رہے ہیں اور فقراء کے اندر جو مال تقسیم کر رہے ہیں یہ بھی کوشش کریں کہ تاک راتوں کے اندر اس کی نیت کی جائے، 27ویں رات آ رہی ہے اس کے اندر کوشش کریں تاکہ ثواب زیادہ ملے گا۔ لیکن صدقہ فطر عید الفطر کا جو چاند نظر آتا ہے جو ہے وہ
صبح کے وقت جو ہے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ 2-4 کلام ٹھیک ہے یار تو کیا کھلتے ہیں جان بن گیا کرم سٹیا نڑے جی میں گئے ٹھیک ہے بنانا بنا. بہت شکریہ جی آپ اللہ ہی عمل کرے. مدرسہ تو کس جگہ؟ مدرسہ ہمارا جو ہے وہ خان آباد جامعہ حاضریہ رضویہ ہے. خان آباد. جی جی. اچھا اچھا. تو ان کو کیا بتانا چاہتے ہو مطلب جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ مطلب قرآن حافظ پڑھن؟ بالکل یہ پیغام ہمارا کہ جتنے بھی جو لوگ غربا غریبوں کے بچے ہیں اور امیروں کے بھی بے شک ہیں وہ بھی ہم اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف غریبوں کے بچے پڑھیں بلکہ ہم کہتے ہیں جو بھی پڑھنا چاہے دین کے حوالے سے ہم بغیر کسی معاوضے کے بغیر کسی مالی جو ہے وہ عملات اس سے کوئی فیس وغیرہ نہیں لی جائے گی بلکہ وہاں پر جو ہے قرآن اور حدیث رسول کا درس اور تعلیم کا سلسلہ جاری و ساری ہے. وہاں پر جو لوگ بھی جہاں کہیں سے بھی آنا چاہتے ہیں ان کے لیے رہائش کا بھی اہتمام ہے اور کھانے کا بھی وہاں پر اہتمام ہوتا ہے. جو ہے وہ صبح کے وقت بھی ناشتے کا اہتمام ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ دوپہر اور شام. یہ رمضان مبارک کے علاوہ رمضان کے اندر جو افطاری کا جو معاملہ ہے وہاں پر جو ہے عوام اہل سنت اور بھی لوگ ہوتے ہیں تو لہٰذا ہم نے لیکن ہم نے کبھی اتنی ایڈورٹائز نہیں کی ہے جس طرح یہ مختلف لوگ جو ایڈورٹائز کرتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا ہے فلاں کہ ہم نے اللہ کی رضا کے لیے معاملہ کیا ہے. اگر 1000 بچہ ہو تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ کی رضا کے لیے معاملہ ہونا چاہیے. لیکن ایک بچہ بھی اگر مدرسے سے پڑھ کر وہ علم کی خیرات لوگوں کے اندر جو ہے وہ تقسیم فرمائے. اس علاقے دیکھیں کہ چند علماء ہیں لیکن اس علاقے کے اندر دین کی خدمت ہو رہی ہے. لہٰذا اس طرح جو ہے وہ پورے علاقے کے اندر جو ہے وہ مدرسوں جو ہے وہ علماء نہیں ہوتے چند علماء ہوتے ہیں لیکن وہ کام کر رہے ہیں دین کے حوالے سے. کبھی دھرنا بھی لوگوں نے نہیں دیا یعنی اس حوالے سے کہ ہماری سپورٹ نہیں ہو رہی مالی والے سے کمزوریاں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم نوازی فرمانے والا ہے اور وہی عزت عطا فرمانے والا ہے. ماشاءاللہ جی بہت شکریہ عید نے حوالے بتائیے کتنے بجے عید ہے؟ عید کا بتایا پہلے میں بتا چکا ہوں کہ یہ 8 بجے انشاءاللہ یہ ترنوٹ جو ہے وہ جامع مسجد جو ہے جماعت اہل سنت کے مرکز کے اندر انشاءاللہ حسب معمول 8 بجے جو ہے وہ عید الفطر ادا کی جائے گی. اور اکثر معاملہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ بس دیکھتے ہیں ابھی جو ہے 15 منٹ باقی ہیں ابھی جو ہے 5 منٹ باقی ہیں گھر سے وہ پھر بھاگتے ہوئے آتے ہیں اور پھر جو ہے بعد ان کو کچھ لوگ ایسے ہیں کہ عید بھی چلی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد جو کہتے ہیں کہ مولوی صاحب نے ایسا کر دیا ہے جلدی پڑھا دیا ہے جبکہ ٹائم مقرر ہو گیا. لہٰذا سارے ذرات سے التماس سے جائے کہ عید کے موقع پر پریشانی کا سبب بنے ہر بندے کو عید بھی چلی جائے اور پھر جو ہے وہ ایک نیا رخ بن جائے. لہٰذا یہ جب عید کا موقع ہوتا ہے تو کوشش یہ کیا کریں کہ جو وقت مقرر ہے اس سے پہلے آپ آدھا گھنٹہ تشریف لائیں تاکہ آپ لوگ کچھ پیغام بھی وہاں سے کوئی علم بھی حاصل کر سکے. اللہ کرم نوازی فرمائے. ماشاءاللہ جی بہت شکریہ جی سارے بندے. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو پھر یہ معاملات کرتے رہیں گے. انشاءاللہ موقع ملا تھا انشاءاللہ آج میں بھی واپس جانا ہے بعد انشاءاللہ ملکا دسی بہت شکریہ تو ماشاءاللہ جب پیغام دیتا اللہ تعالیٰ خوش رکھے سامنے ملکا دسی انشاءاللہ. تو سارے بندے آپ نے گلی عمل کرے عمل کر سکتے انشاءاللہ آگے شیئر کرے مطلب پوری دنیا جائے تو ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کر سو. تو رمضان بہت اچھا گیا ہے بالکل. ہم نے جو کوشش کی ہے اچھا کہ رمضان مبارک کے اندر جو ہے دعا ہی کر سکتے ہیں ہم. ویسے تو اس وقت مظلوم ہیں صحیح بات ہے اور کلی طور پر ہم ویسے بھی جو ہے وہ غلام ہیں. اصل میں دیکھا جائے پاکستان میں اگر دیکھا جائے تو کیونکہ مالی والے سے جو معاملہ اس وقت سازش کے تحت معاملات ہو رہے ہیں. اصل بات جو ہے کہ ہم کوئی بھی شریعت کے حوالے سے جو بات ہوتی ہے تو ہر بندہ گفتگو کرنا شروع کر دیتا ہے جبکہ دنیا کائنات کے اندر جتنی بھی کیٹاگری ہیں ان کے اندر ایسے معاملات نہیں ہوتے. لیکن دین کے حوالے سے ہر بندہ ایک بندہ ہوٹل پر بیٹھا ہوا وہ بھی اپنی مرضی سے جو بات اس کو ذہن کو اچھی لگتی ہے وہ بات کہنا شروع کرتا ہے کہتا ہے یہ ٹھیک ہے اور عوام بھی کہتی ہے جی بالکل یہ ٹھیک کہہ رہا ہے جبکہ بات یہ نہیں ہے. بات وہی ٹھیک ہوگی جو قرآن حدیث کی ٹھیک ہوگی. لہٰذا غزہ کے اندر جو ہمارے مسلمان بھائی اس وقت ظلم کی چکی میں پیچھے جا رہے ہیں ان کے حوالے سے بھی ہم دعا کر رہے ہیں اللہ پاک اور مظلوم کی غائبانہ جو ہے وہ شہدائے بدر کی وسیلہ سے اللہ مدد فلسطین کے مسلمانوں کے اللهم صل على محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا رسول الله ادع لنا يا حبيب الله اشفع قالنا اننا في بارك من نوركم خذ يدي سائلنا اشكالنا. اللہ پاک جتنے بھی نبی پاک کے غلام اس وقت یہ لائیو پروگرام دیکھ رہے ہیں حضور نبی پاک کے وسیلہ جلیلہ کے ساتھ آمین. مولا پاک ہمارے غزہ کے مسلمان بھائی جو اس وقت ظلم کی چکی پہ پیچھے جا رہے ہیں ان کی غائبانہ امداد عطا فرما. ہم سب کو شریعت مصطفیٰ کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما. جو شہید ہو رہے ہیں میرے اللہ ان کا مرتبہ تو بلند فرمانے والا ہے بلند کرتا ہے. اے اللہ پاک حضور نبی پاک کے غلاموں کا صدقہ اس وقت ہمارے جو ہے وہ 52 اسلامی ممالک اس وقت بےغیرتی کے انتہا ہو چکی ہے. اے اللہ ان کی غیرت کو بیداری کے اندر تبدیل فرما. مصطفیٰ کریم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو غلام ہیں ان کی غیرت کو بیدار عطا فرما. رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام دنیا میں جہاں کہیں بھی ظلم کی چکی پہ پیچھے جا رہے ہیں یا اللہ
ہم جو ہے وہ محتاج ہیں، تو کرم نوازی فرمانے والا ہے۔ اے اللہ پاک حضور نبی پاک کی وسیلہ سے ان پر کرم فرما، ان کی غائبانہ امداد عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمدللہ رب العالمین۔ ہاں تو بھائی جمعہ شمعہ پڑھی ہے سامنے تو لکھ رہے باہر چاچا جانا ہے چاچا جانا بھی آیا سامنے چاچا پڑھی ہے جمعہ ہاں جی کلی کا پڑھی ہے ماشاء اللہ جی تک جمعہ شمعہ پڑھی ہے آئی ڈی ہو جی پیارے ٹھیک ہو جمعہ پڑھی ہے ماشاء اللہ اور چاچا جمعہ پڑھے جانو صاحب جمعہ پڑھے ماشاء اللہ چاچا جانو جمعہ پڑھی جمعہ پڑھیا تو تراوی پکی پڑھنا تراوی پکی پڑھنے ماشاء اللہ کون سا پڑھیا تو جمعہ حافظ ہو گیا نا اچھا سلام کرا رہے حافظ صاحب نے تک کے ناظرین تو بھی بڑی سونی ہے تو جمعہ ماشاء اللہ بڑا اچھا آئیڈیا یہ مرشد ہے ماشاء اللہ تنوٹ کے مقام پر تقریباً ناظرین جمعہ اچھا ہوئی ہے حافظ ڈگری ہے دکھنے جمعہ پڑھے ماشاء اللہ کوٹھی ماشاء اللہ خوبصورت ہے مکان بھی بڑے خوبصورت ہے جگہ بھی